बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तदाए सुखन, ज़मीर कुन से उगाता है जो ज़मीन व ज़मन, उसी के वास्ते महशर असीर अमर ज़हूर, उसी के हुक्म से दुनिया नमो की लय में मगन, अजब सखी है कि उससे सवाल करके सदा, न हाथ छल हुए मेरे न है ज़ुबां में थकन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया शुक्र है कि अशरा मग़फ़िरत हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन चुका है। रमज़ानुल करीम की इन बाबरकत सातों में स्पेशल टीवी की रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान कबीर हयात। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है कुरान मुकम्मल ज़ाब्ता हयात। कुरान हमारी ज़िंदगियों के अंदर अगर हम इसको ऐड करें तो यकीनन हमारी ज़िंदगियाँ बहुत अच्छी हो सकती हैं। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा को हासिल कर सकते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो अहकामात हैं तिब्बी हवाले से देखें वो तमाम के तमाम इंसान की फ़लाह के हवाले से हैं। आज हम डाइट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे कि किन चीज़ों को हम इनटेक करें रमज़ानुल मुबारक की इन मुक़द्दस अयाम के अंदर, ताकि हम एक अच्छी हेल्दी डाइट को इनटेक करें और रमज़ानुल मुबारक के फ्यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद हो सकें। अच्छी डाइट हम लेंगे तो यकीनन पूरे दिन के लिए हम एक्टिव नज़र आएंगे और इबादत के अंदर मशगूल रहना बहुत आसान हो जाएगा। आइए बाकायदा तौर पे मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। हमारे आज के जो मेहमान हैं, आप तीनों ही बड़े ज़बरदस्त अंदाज़ के अंदर अपने फील्ड्स के अंदर वर्क करते नज़र आते हैं और यकीनन आप मोटिवेशन हैं जिस अंदाज़ के अंदर आप मुआशरे की फ़लाह व बहबूद के लिए, मुआशरे की तरक्की के लिए आप काम करते हैं। मेरे बिल्कुल बाएं जानिब मौजूद हैं फ़रासत अली कादरी। आपने देखा कि डिफरेंट प्लेटफार्म्स के ऊपर बहुत प्यारे अंदाज़ के अंदर ये नात पढ़ते हमें दिखाई देते हैं। नौजवानी की उम्र में नात का शौक़ पैदा हो जाना, यकीनन ये लोग चुन लिए जाते हैं और आपके बारे में तो हम ये भी जानते हैं कि बचपन ही से आपने नात का आगाज़ किया और आज भी अब नात के लिए जब भी आपको कहीं बुलाया जाता है तो बहुत शौक़ भरे अंदाज़ में, बहुत मोहब्बत भरे अंदाज़ में आप तशरीफ़ ले आते हैं। अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। इन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफार्म्स पे आप इन्हें देखते हैं कि बड़े प्यारे अंदाज़ के अंदर आप कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तफसीर बयान करते हैं, हमें नज़र आते हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हमसे क्या तकाज़ा करता है, इस हवाले से नौजवानों को गाइड करते नज़र आते हैं। मौलाना फ़ज़ल अकबर, इंतहाई मशकूर हूँ कि आप हमें कीमती वक्त दिया। जी नाज़रीन, इन्हीं के बिल्कुल साथ हमारे दरमियान मौजूद हैं, आप बाई प्रोफेशन आप डाइटिशन हैं और आप नौजवानों को ख़ास तौर पे लोगों को गाइड करते हैं कि वो किस अंदाज़ के अंदर डाइट को इनटेक करें, क्योंकि एक अच्छी हेल्दी डाइट लेना वक्त की ज़रूरत भी है। हम देखते हैं कि मुआशरे के अंदर बहुत से लोग रमज़ानुल मुबारक के अंदर कुछ अयाम के बाद ही अपनी डाइट प्रॉपर ना लेने की वजह से कमज़ोरी की तरफ चले जाते हैं और बहुत से इंसिडेंट्स हैं जिनको वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। अपने इन मुक़द्दस अयाम को मुकम्मल तौर पे यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं, इबादत के अंदर मशगूल नहीं रह पाते हैं और उसके अंदर बहुत बड़ा एक रोल हुआ करता है, वो हमारी डाइट का हुआ करता है कि हम बेहतियाती करते हैं सहरी में, अफ्तार में और हमने डिहाइड्रेशन की तरफ हम चले जाते हैं, वाटर की जो क्वांटिटी है उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। आइए आज जो मैम हमारे दरमियान मौजूद हैं इनसे आज ये तमाम तर चीज़ें हम सीखेंगे। हमारे दरमियान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ऊपर हम इनको देखते हैं कि आप गाइड करते हैं कि किस अंदाज के अंदर एक हेल्दी डाइट प्लान को इनटेक किया जा सकता है। डॉक्टर महक फातिमा, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमें वक्त दिया और आज प्रोग्राम का हिस्सा बने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में दावत देने का। मोस्ट वेलकम। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का जो बाकायदा आगाज़ है हमेशा की तरह हमदिया कलाम से फ़रासत अली कादरी मौजूद हैं, प्यारे अंदाज में हमदिया कलाम पेश कीजिए। काबे की रौनक काबे का मंज़र, काबे की रौनक काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखें जाऊं बराबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हमदे खुदा से तर गए ज़बाने, कि कानों में रस घोलती है अज़ाने, कानों में रस घोलती है
اذانے صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہے، ارے کس کو ادب وہ سکھاتے نہیں ہے، کس کو ادب وہ سکھاتے نہیں ہے، کتنے معطر ہیں وہ کبوتر، کتنے معطر ہیں وہ کبوتر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، ارے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود یہ تیرا مقدر، اے حجر اسود یہ تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں پہ ڈھلنے لگی التجائیں، اشکوں پہ ڈھلنے لگی التجائیں، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور کبھی دیکھتا ہوں میں شہر حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور کبھی دیکھتا ہوں میں شہر حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں حمدیہ کلام پیش کر رہے تھے، اور یہ جو انداز ہوا کرتا ہے یقیناً جو سننے والے ہیں ان کے ایمان کی تازگی کا باعث بنا کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آغاز میں ایک اقوال زری آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ آج کی جو اقوال زری ہے وہ یہ ہے کہ لفظ انسان کے غلام ہوا کرتے ہیں، مگر بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان الفاظ کا غلام بن جایا کرتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بولنے کے اندر بہت بے احتیاطی کرتے ہیں۔ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتار کا انداز اگر ہم اپنا لیں تو یقیناً ہر انسان جو ہم سے اٹیچ ہے اس کے چہرے کے اوپر ہم مسکراہٹ بکھیرنے والے بن سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر اللہ رب العزت ہمیں پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا، قرآن مکمل ضابطہ حیات، کیا کہیں گے آپ؟ جزاکم اللہ۔ ہدایت بھائی بہت اہم موضوع ہے۔
ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ قرآن جس طرح لوح محفوظ کے اندر موجود ہے بے شک اسی طرح آج بھی الحمدللہ ہمارے یہ زندہ کرامت ہے لائبریریوں قرآن، میں، ہمارے دلوں میں معجزہ ہے۔ یہ موجود ہے۔ لوگوں نے کوشش کی اس کو تبدیل کرنے کے، اور مختلف انداز سے انگریزوں نے، دیگر نے، لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کے حفاظت کا ذمہ اٹھایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا ذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بے شک اس کے علاوہ دیگر آسمانی کتابیں وقت کے ساتھ ساتھ اس میں لوگوں نے تحریفات کی، لفظی تحریف، لغوی، معنوی، ہر لحاظ سے لوگوں نے تبدیل کی، لیکن الحمدللہ قرآن اسی شکل میں ہمارے اندر موجود ہے۔ اس پہ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنے بھی شکر ادا کرو کم ہے۔ بے شک دوسری بات یہ ہے کہ قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک سمندر ہے۔ ہاں، سمندر سے بھی جس طرح سمندر سے ایک آدمی کے ظرف کے اوپر ہے، اس کے برتن، وہ اگر گلاس میں سے پانی لینا چاہتے تو اس کے برتن کے اوپر ہے، وہ اگر تھوڑا سی زیادہ لوٹا لے کے اس سے پانی لینا چاہتے اس کے ظرف کے اوپر ہے۔ اگر اس کو سمندر سے اس پوری طرح ایک ندی بنائے اپنے کھیتوں کی طرف، اپنے گاؤں کی طرف، اپنے علاقے کی طرف، تو پورے علاقے کو سیراب کر سکتے ہیں، سرسبز و شاداب کر سکتے ہیں۔ اس طرح قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے، زندگی کے ہر حوالے سے اس میں ہدایات موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسانوں کی رہنمائی کی، اور یہ قرآن جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دور میں ایک رہنمائی کی کتاب تھی اور ہے، اسی طرح قیامت تک تمام انسانوں کے لیے یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک اہم اور زندہ معجزہ بے یہ شک، قرآن ہے بے شک کہ قیامت تک انسانوں کے لیے ہے، اس لیے کسی اور کتاب کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور قیامت تک تمام انسانوں کے لیے نبی آخر زمان ہے، کسی اور نبی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی امت محمدیہ کی وجہ سے اللہ نے تمام امتوں کو ختم کیا، تو قرآن قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں ہر حوالے سے رہنمائی موجود ہے، اس میں ہدایت موجود ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنی مٹی پہ، اپنی چراغ، اپنی خورشید پہ ڈال دی مٹی ہم نے، بے شک اور اغیار کے پیچھے ہم گھومتے پھرتے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ ہم یعنی ہر لحاظ سے ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی، گھریلو زندگی کس طرح ہو، گھر کے باہر کی زندگی کس طرح ہو، ہمارے عدالتیں کس طرح ہو، ہمارے حکومتیں کس طرح ہو، ہماری سیاست کس طرح ہو، یہ تمام حوالوں سے قرآن کے اندر بہت کچھ موجود ہے۔ اور یہ اس دور کی جو جتنے فتنے ہیں، ان تمام فتنوں سے بچنے کے لیے بھی بہترین ایک زندہ معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ صحابہ کرام کے مجلس میں یہ تذکرہ کیا، فرمایا کہ الا انہا ستکون فتن، ان قریب فتنے شروع ہو جائیں گے۔ حضرت علی انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما المخرج منہا، ان فتنوں سے کیسے نکلیں گے؟ ان جو اس دور میں جو فتنے ہیں، جو ایک قسم سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، ہر آدمی پریشان ہے، یہ پریشانی اور یہ فتنے کیسے ختم ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے ذریعے سے، بے شک۔ اور پھر فرمایا کہ ہوا حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی بہت مضبوط رسی ہے، ہوا صراط المستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ قرآن ہمارے اندر موجود ہے، اس سے اگر ہم رہنمائی لیں تو ہمارے جتنے اس وقت کے مسائل ہے، پریشانی ہے، یہ سب اس سے ختم ہو جاتے۔ بالکل ایسے ہی آپ نے بہت پیاری یہاں بات کی کہ اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں تو یقیناً زندگی کے تمام مسائل جنم لینے سے پہلے ہی سوائب کر جائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج 13واں روزہ ہے اور بہت سے لوگوں نے رحمتیں سمیٹنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت کی عبادات کے اندر مشغول نظر آئے، لیکن کیا ہے کہ یقیناً انسان ہے، جب انسان سحر سے لے کر افطار تک بھوکا رہتا ہے تو ایک جسمانی کمزوری ہے جو وہ ایکسپیرینس کرتا ہے۔ تو ہمارے درمیان ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں، آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں وہ آغاز کے اندر تو بہت زیادہ انرجیٹک ہوتے ہیں عبادات کے حوالے سے، اور بہت اچھے انداز کے اندر جو ہے وہ عبادات کے اندر مشغول رہتے ہیں، آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کا ڈاؤن فال سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو بتائیے گا کون سا ڈائٹ پلان ہے جس کو انٹیک کیا جائے تاکہ انسان انرجیٹک انداز کے اندر تمام تر ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر سکے؟ جی پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ موسٹ کا۔ ویلکم۔ اچھا، رمضان جو ہے نا، اب اس میں سب سے پہلے زیادہ ضروری ہے آپ کی سحری بے شک، اور آپ کا افطار، رائٹ، یہ دو چیزیں، اور اس کے درمیان کا جو وقت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ سحور میں پراپر پروٹین والا جو ہے ڈائٹ لیں، اس میں فائبر بھی ہو، کاربس بھی ہوں، اس میں ہر طرح کے نیوٹرینٹس ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ فائبر انٹیک زیادہ لیں۔ فائبر کا انٹیک زیادہ لینے کی کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ جو فائبر ہے نا وہ مطلب کم وقت، لمبا وقت لیتا ہے
اور تھوڑا تھوڑا کر کے باڈی میں ڈائجسٹ ہو رہا ہوتا ہے. Right. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بہتر ہے کہ آپ فائبر لیں, دلیا لے لیں, اس میں آپ فروٹس لے لیں, آپ اس میں کسی بھی طرح کی جو ہے آپ پھر اس کے بعد پروٹین میں آئے تو آپ گوشت کی جگہ آپ دالیں لے سکتے ہیں, سبزیاں لے سکتے ہیں. ہم گوشت سے پرہیز دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ گوشت نہ لیں, ٹھیک ہے. گوشت کی جگہ آپ انڈا لے سکتے ہیں, انڈے میں پروٹین ہے, چک پیز ہیں جو چنے ہوتے ہیں, دالیں ہوتی ہیں اس میں پروٹین ہے, آپ وہ چیز لے سکتے ہیں. Right. پھر تیسرا کاربس کی طرف آئیں تو کاربس میں آپ پراٹھا لے سکتے ہیں, آپ بٹر لے سکتے ہیں, آپ بریڈ لے سکتے ہیں اپنا, تو آپ کا ایک پورا میل تیار ہو جاتا ہے. فائبر بھی آ گئی آپ کے پروٹینس بھی آ گئے اور آپ کی کاربس بھی آ گئی, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ آپ ایک گلاس دودھ کا لے سکتے ہیں یا چائے کا لے سکتے ہیں. اور ایک اور چیز سب سے زیادہ ضروری, رمضان میں جو ہمارا سحری سے لے کے افطاری تک کا وقت ہوتا ہے اس میں ڈی ہائیڈریشن بھی ہوتی ہے, بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن نہ ہو. جس طرح عام دن کی جو روٹین ہوتی ہے آپ اس میں پانی کا انٹیک لیتے ہیں, اسی طرح آپ افطار سے لے کے سحور تک کا جو وقت ہے اس کے درمیان میں کم سے کم آپ 10 گلاس پانی یا 10 سے 12 گلاس پانی کا انٹیک مسٹ رکھیں تاکہ آپ کو پورا دن ڈی ہائیڈریشن نہ ہو. اب لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس طرح پانی پینا, تو اب ایک ریفریشنگ ڈرنک آ جاتی ہے ہماری افطار میں, ٹھیک ہے. افطار میں 1 گلاس پانی, آپ سب سے پہلے آپ جب افطار کرتے ہیں نا, آپ ایک کھجور جب منہ میں ڈالتے ہیں نا تو وہ اس میں ہوتی ہے شوگر, گلوکوز, وہ آپ کی باڈی کو بوسٹ اپ کرتا ہے, انرجی دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم افطار میں 2 میلز رکھتے ہیں, ایک پری افطار میل اور ایک ڈنر, ٹھیک ہے. افطار میل میں آپ ایک کھجور لیں, 1 گلاس پانی یا شربت یا دودھ جو آپ لینا چاہتے ہیں. زیادہ بہتر ہے کہ دودھ سے اس وقت پرہیز کریں, اس وقت آپ ایک اچھا مشروب لے لیں, ٹھنڈا نہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم بہت ٹھنڈے شربت جو ہے اس سے کنجوین بنانی ہے اس میں بھی برف ڈال لینی ہے, دودھ جو ہے وہ بنانا ہے اس میں بھی برف ڈال لینی ہے, روح افزا ہے, جام شیریں ہے اس میں بھی برف ڈالنی ہے. کوشش کریں کہ نارمل جو روم ٹیمپریچر والا پانی ہے نا وہ لیں. بہت اہم آپ نے بات کی, روم ٹمپریچر والا پانی جب انسان انٹیک کرتا ہے تو آپ بہت سے مسائل سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. اس وقت ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پروگرام کا سلسلہ اسی انداز میں جاری ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہر پروگرام کے اندر ایک قرآنی قصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. آج ہم بات کریں قرآن مکمل ضابطہ حیات. آج کے قصے میں ہم دیکھیں گے قرآن کس انداز کے اندر ایک قصے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے. اس روئے زمین پر پہلا قاتل قابیل اور پہلا مقتول حابیل ہے. قابیل و حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں. حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے. ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کر دیا جاتا. دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے کرنا چاہا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی, مگر قابیل اس پر راضی نہ تھا کیونکہ اکلیمہ زیادہ خوبصورت تھی, اس لیے وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا. حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا, اکلیمہ تیری بہن ہے, وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے, تیرا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. مگر قابیل اپنی ضد پر رہا. حضرت آدم علیہ السلام نے پھر دونوں کو حکم دیا, تم دونوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو, جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اصل اکلیمہ کا حقدار ہوگا. دونوں کی جانب سے قربانی پیش کی گئی. قابیل کی قربانی مقبول نہ ہو سکی جبکہ حابیل کی قربانی اللہ رب العزت نے قبول فرمائی. اس انداز میں جو حابیل ہے وہ اکلیمہ کا حقدار ٹھہرا, لیکن قابیل اس میں حسد کی آگ میں جلنے لگا اور اس نے حابیل کو قتل کر دیا. روئے زمین پر ہونے والا یہ پہلا قتل تھا جو قابیل نے کیا. اس واقعے سے جامع طور پر ایک بات ہمیں جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی حسد میں انسان کو نہیں آنا چاہیے. جب انسان حسد کی آگ میں جلتا ہے تو بہت بڑا غلط کام وہ کر دیتا ہے جس کے نتائج اس کو معلوم بھی نہیں ہوتے ہیں. یہ ایک قصہ ہے جو ایک چھوٹے سے قصے سے ہمیں ایک بہت بڑا ایک جو انداز ہے وہ ملتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر حسد سے کیسے بچنا ہے. اور دوسرا عورت کا فتنہ.
آج کے معاشرے کے اندر یہ کتنا کامن ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہر نوجوان پروفیسر صاحب یہاں موجود ہیں جو اکثر ہمیں پروگرامز کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ اس فتنے کی وجہ سے کیا کیا معاملات جو ہیں وہ معاشرے کے اندر جنم لے رہے ہیں اور معاشرہ کتنا اخلاقی پستی کا شکار ہے. عورت کے فتنے سے کس انداز میں بچنا ہے اور ایک مرد کو اپنی حفاظت کس انداز میں کرنی ہے, وہ بھی اس قصے قرآنی قصے سے جو ہے واضح طور پہ ہمیں ملتا ہے کہ عورت کا فتنہ بہت خطرناک فتنہ ہے. انسان عورت کے فتنے میں آ کر اپنی تمام تر جو چیزیں ہیں ان کو بھول کر بہت غلط جو کام ہے اس کی طرف بڑھ جاتا ہے. اسی انداز کے اندر پروگرام کے اندر قرآنی قصے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے درمیان موجود ہیں, ان کی طرف بڑھتے ہیں. اب میں آپ سے مزید ہی جاننا چاہوں گا ڈی ہائیڈریشن کے حوالے سے بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں رمضان المبارک کے اندر, تو آپ بتائیے گا ایک انسان, ہر انسان کی جو باڈی ہے یقیناً ویری کرتی ہے, انسان ٹو انسان ویری کرتی ہے, تو ایک کتنے گلاسز آف واٹر جو ہے انٹیک کرنا چاہیے ان اے ڈے؟ ان اے ڈے اگر آپ دیکھا جائے رمضان کے علاوہ تو ہم کہتے ہیں کہ 14 سے 16 گلاس پانی, تقریباً 6 سے 7 لیٹر آپ پانی پئیں. ٹھیک ہے, اگر آپ میں اکثر پوچھتی ہوں نا کسی سے بھی, ابھی میں رمضان میں بھی میرے پاس پیشنٹ آئے تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ جی آپ نے افطار سے لے کے سحری تک کتنے گلاس پانی پیے ہیں؟ 2 سے 3. حالانکہ 2 سے 3 گلاس پانی بالکل بھی کچھ نہیں ہے. آپ نے پورا پراپر فاسٹنگ میں پورا دن گزارا, اس کے بعد آپ صرف 2 سے 3 گلاس پانی کے آپ گزارا کیسے کر لیتے ہیں اتنے کم پانی میں؟ اچھا, میں یہاں پہ قضا کلامی کی معذرت یہ جاننا چاہوں گا, جو لوگ پراپر ڈائٹ کو انٹیک نہیں کرتے ہیں, واٹر کو انٹیک نہیں کرتے ہیں, تو کون سے پرابلمس ہیں ان کی باڈی کے اندر جو جنم لیتے ہیں غیر رمضان میں بھی؟ ہاں, رمضان میں اگر آپ فاسٹنگ میں دیکھیں نا تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فاسٹنگ بچا کن کن چیزوں سے جاتی ہے. آپ کو ہارٹ ڈیزیز سے بچا رہی ہوتی ہے, آپ کا بلڈ پریشر جو ہے اس کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے, آپ کو دل کا مسئلہ نہیں ہوتا اگر آپ فاسٹنگ کرتے ہیں. اگر آپ فاسٹنگ کر رہے ہیں آپ کا بلڈ پریشر کبھی بھی ہائی یا لو نہیں ہوگا, آپ کو ڈائبٹیز کا مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کا کولیسٹرول کنٹرول میں رہے گا. تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ رمضان پھر اس کے بعد آپ کی امیونٹی کو بھی یہ بوسٹ کرتا ہے. اس کے بعد آپ کے جو ہے فیٹ نہیں بنتا, جو آپ کی باڈی میں فیٹ سٹور ہوتا ہے. باقی جو رمضان کا مطلب جو آپ فاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اسی دوران آپ کا وہ جو فیٹ ہے نا وہی ڈیزالو ہو رہا ہوتا ہے باڈی کے اندر اور انرجی پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب وہ فیٹ بھی ختم کر رہا ہے آپ کی باڈی سے. ٹھیک ہے, آپ کو ڈائبٹیز سے بچا رہا ہے, دل کے مسئلوں سے بچا رہا ہے, آپ کو کولیسٹرول سے بچا رہا ہے, آپ کو جتنی بھی کرونک ڈیزیزز ہیں نا ان سے یہ بچا رہا ہے. ایون یہ کینسر سے بھی پریونشن کر رہا ہوتا ہے آپ کی باڈی کو. تو آپ خود سوچیں کہ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور اس کا پورا حق ادا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر وہ روزہ جو ہے وہ آپ کو فاسٹنگ جو ہے وہ کس کس بیماریوں سے بچا رہی ہے. بہت اہم آپ نے یہاں بات کی. ڈاکٹر صاحبہ مزید میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یقیناً یہ جو رمضان ہے یہ ہمارے لیے ایک تحفہ ہے اللہ رب العزت کی جانب سے, اور غیر رمضان کے 11 مہینے ہوتے ہیں, اس کے اندر ہمارا ڈائٹ پلان کیا رہنا چاہیے؟ آپ نے دیکھا اور ہم پریکٹس میں دیکھتے ہیں, گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے کہ ہر دوسرے لمحے ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, ہمیں ذرا سا موقع ملتا ہے تو ہم کھانے کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتے نظر آتے ہیں. تو یہ جو ایک انداز ہے, ایک ٹرینڈ ہے, اور یہ ایسا ٹرینڈ ہے جو ہر انسان جو ہے وہ اس کو کہیں نہ کہیں پہ ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے. یہ جو ایک انداز ہے اس کی وجہ سے کون سے جو مسائل ہیں وہ جنم لیتے ہیں انسان کی ہیلتھ کے حوالے سے؟ دیکھیں, اگر نارمل روٹین میں آپ آ جائیں نا تو وداؤٹ رمضان, تو اس میں یہ ہے کہ آپ پورے دن میں 6 میلز لیں, لیکن ان اسمال پورشنس. کھائیں سب کچھ لیکن تھوڑا تھوڑا, جتنا آپ کی باڈی کے لیے ضروری ہے. اب اگر ہم کیا کہتے ہیں اپنا ڈرائی فروٹس پہ آ جاتے ہیں, میں کہیں دور نہیں جاتی, ڈرائی فروٹس پہ آ جاتے ہیں. ڈرائی فروٹس ہم بیٹھیں گے نا کھانے, تو ہمارے سامنے پلیٹس پڑی ہوں گی, ہمارے سامنے ٹریس پڑی ہوں گی, ہم بیٹھیں گے کھانا شروع کر دیں گے, کھاتے رہیں گے. وہ ایک ایسی چیز ہے جس سے پیٹ نہیں بھرتا, پیٹ تو بھر جائے گا لیکن دل نہیں بھرتا. ٹھیک ہے, تو بہتر یہ ہے کہ ڈرائی فروٹ انٹیک کتنا ہے, صرف اونلی 1 your fist, آپ کی صرف ایک جو مٹھی ہے نا اس کے جتنا آپ نے ڈرائی فروٹ لینا ہے. اب آپ چکن یا گوشت پہ آ جاتے ہیں, تو اگر آپ ڈنر میں لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اف یو آر ڈائٹنگ, ٹھیک ہے, اگر آپ ویٹ کم کر رہے ہیں یا ہیلدی میل کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, تو یہ جتنا سائز ہے نا آپ کی یہ پام کا, ٹھیک ہے, اونلی یہ اتنی سائز کی 3 جو ہے نا آپ کی بوٹیاں, ٹھیک ہے, صرف 3 وہ کافی ہیں آپ کے لیے آپ کے ڈائٹ کے مطابق. پھر آپ چپاتی پہ آ جائیں تو دا سائز آف یور ہینڈ, یہ آپ کی ایک چپاتی کا ایک سائز ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بیسک چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں پتہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم لوگ اگر رائس کی طرف آتے ہیں تو ہم لوگ باؤلس بھر بھر کے کھاتے ہیں, لیکن اس کے لیے ایک مائی پلیٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک پلیٹ جو ہے نا آپ کے لیے چاول کی, وہ مور دین انف ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم آلو وغیرہ کھانا چاہتے ہیں لیکن ہم ڈائٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ ڈائٹنگ میں بھی آلو کھا سکتے ہیں. آلو بوائل کر کے آپ اپنی سبزی میں شامل کریں, آپ وہ بھی کھا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو ایک اور چیز بتاتی ہوں بڑی مزے کی, کہ آپ گھی کے بغیر بھی کھانا بنا سکتے ہیں اپنا. رائٹ.
آپ کو کھانا بنانے کے لیے گھی کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا, اب یہ نیو انوینشنس ہو رہی ہیں, یہ ساری چیزیں کیا کر رہی ہیں, یہ آپ کو ڈفرینٹ جو ہے نا رسک فیکٹرز سے بچا رہی ہیں, آپ کو ڈفرینٹ جو ہے ڈیزیزز سے بچا رہی ہیں. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان چیزوں کو استعمال کریں تاکہ آپ کسی بھی بڑے جو ہے صحت کے مسئلے سے وہ بچ سکیں. بہت اہم آپ نے بات کی اور بڑے جامع انداز کے اندر آپ نے تمام تر چیزوں کو یہاں پہ ایڈریس کیا. اگر ان تمام تر چیزوں کو ہم فالو کرتے ہیں تو ہم اپنا ڈائٹ پلان بہتر کر سکتے ہیں اور ایک ہیلدی لائف جو ہے وہ ہم گزار سکتے ہیں. اور ایک جو مسلمان ہے یقیناً جب وہ ہیلدی ہوگا تو اچھے انداز کے اندر عبادات کے اندر بھی مشغول رہے گا اور معاشرے کی تعمیر و ترقی کے اندر بھی اپنا کردار ادا کر سکے گا. علامہ صاحب موجود ہیں. علامہ صاحب, ہم بات کر رہے ہیں قرآن مکمل ضابطہ حیات. آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا جو نوجوان ہے تذبذب میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جدید دور ہے, جدید دور کے جدید تقاضے ہیں. تو جدید جو مسائل ہیں اس حوالے سے قرآن کیسی رہنمائی کرتا ہے اور قرآن سے جو مسائل اخذ کرنے کے حوالے سے ہم فقدان دیکھتے ہیں, اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اس کی وجہ سے کون سے مسائل جنم لیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کبیر حیات بھائی. سب سے پہلی جو چیز ہے, قرآن ایک ضابطہ حیات ہے. ہمارے ساتھ ڈائٹیشین بیٹھی ہیں, ان کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو صرف یہ تشخیص اور معائنہ نہیں کرتی بلکہ ڈائٹ پلان بھی دیتی ہیں. ایسے ہی میڈیکل سٹور سے آپ کوئی میڈیسن لیتے ہیں, اس میڈیسن کے اندر بھی ایک پرچی ہوتی ہے جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ بچوں کے لیے کتنے ڈراپس ہیں, بڑوں کے لیے کتنے ڈراپس ہیں, وہ اس میں ساری چیزیں ایڈ ہوتی ہیں. ایون وہ کن چیزوں سے بنی ہوئی ہے وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب قرآن جو ضابطہ حیات ہے وہ انسان کے لیے ہے. انسان کے اندر وہ پورا پیکیج اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دیا ہے کہ ہدی للناس, اس کے اندر لوگوں کی ہدایت بھی ہے, اس کے اندر شفاء للناس, لوگوں کی شفاعت بھی ہے. پھر جو قرآن کے حقوق ہیں, پہلا قرآن کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے, تجوید کے ساتھ اس کو پڑھا جائے. پھر دوسرا یہ اس کا ترجمہ, اس کے مفہوم کو سمجھا جائے, اس کو صحیح جو اس کا مفہوم ہے, اس کی تشریح ہے, اس کی تفسیر ہے, اس کو پڑھا جائے. تیسرا جو اس کا حق ہے وہ یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے, کہ جو کچھ آپ پڑھتے ہیں اس پر عمل کریں. پھر عمل کرنے کے بعد اگلا جو سٹیپ ہے اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنا ہے, دوسروں کو بھی بتانا ہے, اس کے پیغام کو بھی پھیلانا ہے اور نافذ بھی کرنا ہے. یعنی اگر خود آپ کرتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو بھی اس کی تلقین کریں, اپنے فیملی کے اندر, اپنے محلے کے اندر اس چیز کا نفاذ کرنا ہے. تو قرآن ضابطہ حیات ہے, لوگوں کے لیے شفاعت بھی ہے. ہمارے ہاں جو آپ نے سوال کیا ہے, اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس کا صرف تلاوت کرنا ثواب ہے, صرف ہم نے تلاوت کر لی, بچوں کو سے قرآن پڑھوا لیا, ختم کروا لیا. نہیں, ضابطہ حیات انسان کے لیے ہے, یہ اللہ نے انسان ہی کے لیے نازل کیا ہے. انسان کے لیے کون سی چیز حلال ہے, کون سی حرام ہے, انسان نے کس پیرائے میں رہنا ہے, کیسے کھانا ہے, کیسے کرنا ہے. ہماری ڈائٹیشن نے جو ابھی بات کی ہے آخر میں, یہ 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھی کہ آدھی بھوک ہو کھانا چھوڑ دو. اور آج کل جتنی بھی دریافت ہے یا جتنی بھی اس پہ تحقیقات ہو رہی ہیں, قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, ایک ایک آیت پہ تفاسیر جلدوں کی جلدیں لکھی گئی ہیں. یعنی یہ جتنا بھی آپ ٹیکنالوجی بھی دیکھ رہے ہیں, اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں, ان کی تشریح قرآن تو ایسے ہے کہ آج پڑھیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ آج ہی نازل ہوا ہے, لیکن یہ ساری چیزیں 1400 سال پہلے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئیں بھی بتا دیں اور قرآن کے متعلق بھی بتا دیا, اور سینکڑوں تفاسیر لکھی گئی ہیں. ایک تفسیر دوسری مفسر سے مختلف ہے, ایسا نہیں ہے کہ ایز اٹ از ہے. یعنی اتنی دریافت ہونے کے باوجود, دن بدن ترقی ہونے کے باوجود, دن بدن ریسرچ میں, تحقیق میں ترقی ہونے کے باوجود نت نئے معنی آ رہے ہیں, نئی تحقیق آ رہے ہیں, نئی دریافت آ رہی ہیں. علامہ صاحب یہاں پہ قطع کلامی کی معذرت, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, بہت سی تفاسیر موجود ہیں اور ہمارے جو اسلاف ہیں انہوں نے بہت پیارے انداز کے اندر اس حوالے سے تحقیقات بھی کی ہیں. دور حاضر کی بات کریں تو دور حاضر کے جو علماء ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اپنے اچھے انداز کے اندر کام کر رہے ہیں تفاسیر لکھنے کے حوالے سے, جدید تقاضے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے, اور جو آج کے دور کے جدید مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنے کا پوائنٹ آف ویو سے؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا ایھا الناس کہا, لوگ کہا, مسلمان کا لفظ نہیں کہا کہ یہ لوگوں کے لیے, وہ مسلم ہے, کافر ہے, جتنی بھی چیزیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایک ڈپارٹمنٹ بنا لیا ہے کہ یہ مساجد اور مدارس اور مولویوں اور علماء کا کام ہے, باقی لوگوں کا کام نہیں ہے.
یہ شعبہ اسلامیات ہے، اس کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ریاضی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جتنے بھی علوم دنیا میں ہیں نا، کوئی ایسا علم نہیں جس کا تعلق قرآن سے نہ ہو. بے شک. بغیر اس کو ٹچ دیے بغیر اس کے آپ کا کام ہی نہیں ہو سکتا. جتنی بھی سائنسی علوم ہیں ان کی بنیاد قرآن ہے. بہت اہم آپ نے بات کی. اور آج ہم اغیار کو دیکھتے ہیں، آج جب ہم یورپین کنٹریز کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے جو ڈیولپمنٹس کی ہیں، یقیناً ان کی جو تعلیمات کا سورس ہے وہ قرآن ہے. آج ہم نے قرآن کو جسٹ قرآن کی تعلیمات سے ہم جو ہے وہ دور ہیں. ہم قرآن کو پڑھتے ہیں صرف اس پوائنٹ آف ویو سے کہ ہمیں اس سے ثواب ہوگا، نیکیاں ملیں گی. یقیناً وہ تو الگ سے ایک چیز موجود ہے، لیکن اگر آپ اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو قرآنی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہونا بہت لازم ہے. ہمارے درمیان عبید رضا موجود ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے کلام سنتے ہیں. جی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدنا فاطمة وسيدنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدنا فاطمة وسيدنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ کے شیر حیدر، اللہ کے شیر حیدر، قرار پر درود. اللہ کے شیر حیدر، اللہ کے شیر حیدر، قرار پر درود. حضرت حسن حسین کے، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدنا فاطمة وسيدنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جنت میں سیدہ کی کنیز جوہر ہے، جنت میں سیدہ فاطمہ، جنت میں سیدہ طاہرہ، جنت میں سیدہ کی کنیز جوہر ہے. یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے، میری ماں بہر گئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدنا فاطمة. پیارے انداز میں آپ کلام پیش کر رہے تھے، اور یقیناً یہ جو نوجوان ہیں ہمارے لیے ایک مثال ہیں کہ کتنی کم عمر کے اندر آپ اس طرح کا انداز اپناتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. ناظرین، آج کے پروگرام کے اندر ہم نے جانا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا کتنا لازم ہے، اور قرآن کس انداز کے اندر انسان کی تربیت کرتا ہے. قرآن مخاطب کرتا ہے انسان کو، اور جب انسان قرآن تعلیمات پہ عمل پیرا ہوتا ہے تو یقیناً جو بھی ہمیں آج جدید دور کے اندر تمام تر چیزیں نظر آتی ہیں، ان کی تعلیمات مکمل طور پہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں. اگر اسلاف نے اس کے اوپر ورک آؤٹ کیا تھا تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے اسلاف نے اس دنیا کو رہنے کا جو ہے سلیقہ سکھایا ہے. اور آج کے دور کے اندر اگر ہم قرآنی تعلیمات کے اوپر مزید تحقیقات کریں، قرآن کو مکمل طور پہ جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں، تو آج کی زندگیوں کے اندر بھی ہم اپنی زندگیوں
آسان بنا سکتے ہیں. اور علامہ صاحب نے بہت پیاری بات کی کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آج سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے، اور قرآن مکمل طور پہ بہت سادہ الفاظ کے اندر بتاتا ہے کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے. آج ہم اللہ سے دور ہیں، اور اللہ سے دور جا کر ہم اپنے سکون کو جو ہے وہ فائنڈ کرنے کی سچویشن میں نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم تذبذب میں ہیں، اور ان تمام تر چیزوں سے ہم نکل سکتے ہیں. ہمارے درمیان ڈاکٹر صاحبہ موجود رہیں. آپ نے بہت مدلل انداز کے اندر آج کے موضوع کے حوالے سے بات کی کہ کس انداز کے اندر ہم بات کریں، کس انداز کے اندر ہم اچھے ڈائٹ پلان کو انٹیک کر سکتے ہیں، رمضان کے اندر ہم اپنی ہیلتھ کو کیسے مینٹین رکھ سکتے ہیں. اور یہ سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ بہت سے لوگ اوور ڈائٹ کی وجہ سے بھی بہت سے پرابلمس کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے. امید کرتا ہوں آج کے پروگرام کے اندر آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اسی انداز کے پروگرامس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں ایک نیا اور منفرد موضوع لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.